The National Workshop Balochistan is a flagship initiative of the government of Balochistan, which started in year 2017. Its purpose is to foster dialogue amongst diverse segments of the society to include youth, media, policymakers, legislators, and academicians, with a view to find a shared understanding of the province's challenges and chart out the practical ways forward. So the National Workshop Balochistan is not just a workshop. It's a journey of understanding, engagement, and collaboration. And now, ladies and gentlemen, I take the distinct honor to invite Honorable Prime Minister of Pakistan to kindly address the participants of National Workshop Balochistan CL20. Sir, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल वफाकी वज़रा और इंतहाई लायक एहतराम बलूचिस्तान वर्कशॉप के शुरका, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बलूचिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए हमारे इंतहाई गयूर मुहिब वतन और इंतहाई काबिल बहादुर बेटों और बेटियों को इस्लामाबाद में खुश आमदीद कहता हूँ। इस्लामाबाद सही मानों में पाकिस्तान के चारों सूबों का मस्कन है और यहाँ पर चाहे कोई बलूची है या कोई सिंधी है या कोई पंजाबी है या पश्तून है, वो यहाँ पर अजनबी नहीं, क्योंकि आप सब पाकिस्तान की नुमाइंदगी यहाँ पर कर रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जोग्राफियाई लिहाज से, और वहाँ पर बसने वाले हमारे बहादुर बलोच और पश्तून भाई और बहन, उन्होंने पाकिस्तान की तख्लीक में उन्होंने बहुत कलीदी किरदार अदा किया। 1947 में बलूचिस्तान की कई स्टेट्स उन्होंने वॉलंटरीली पाकिस्तान में शमूलियत अख्तियार की, और फिर 1948 में दूसरी स्टेट्स, वहाँ के बलोच पश्तून लीडर्स, ट्राइबल लीडर्स, उन्होंने आगे बढ़कर हज़रत कायद आज़म की लीडरशिप को तस्लीम किया और पाकिस्तान का हिस्सा बने, और इस तरह बलूचिस्तान पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की दौड़ में अपना भरपूर किरदार अदा किया। बलूचिस्तान की बड़ी लॉयल लीडरशिप ने ज़ाती मफाद अना को एक तरफ रखते हुए ओवरवेलमिंगली उन्होंने फेडरेशन की सपोर्ट की, और इस तरह ये गाड़ी आगे चलती रही। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि गो के बलूचिस्तान आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है, लेकिन जिस तरह मैंने अभी अर्ज़ किया कि जोग्राफियाई लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, लिहाजा जो वसाइल दूसरे सूबों में ख़ास तौर पर गुंजान आबाद इलाकों में जो वसाइल तालीम, इलाज, मुआलजे और खुशहाली के लिए इस्तेमाल करके ज़्यादा आबादी को उसका फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है, बलूचिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ है। फ़ासले बहुत ज़्यादा हैं शहरों के दरमियान, कस्बों के दरमियान, देहातों के दरमियान, तो यकीनन वहाँ पर उन दूर दराज इलाकों की तरक्की और खुशहाली के लिए वसाइल निस्बतन ज़्यादा चाहिए। और ये बात, इसको हमने दिल की अथाह गहराइयों से 2010 में पाए जाने वाले NFC अवार्ड में उसको तस्लीम किया, बल्कि वॉलंटरीली सूबों ने और ख़ास तौर पर सूबा पंजाब ने इसमें लीड ली, और बलूचिस्तान के जो ये मुतालबा था कि उनका फाइनेंशियल उनका जो हक़ है उसको 100% उसमें इजाफ़ा किया जाए, बाकी 3 सूबों ने मिलकर उनका ये मुतालबा उस वक़्त पूरा किया, और उसमें पंजाब ने 11 अरब रुपए सालाना कंट्रीब्यूट किया। और मैं यहाँ पर
بلا خوف تردید یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ کوئی احسان تھا، نہ کوئی فیور تھی، یہ ایک بھائی چارہ، جب ایک خاندان کے 4 افراد ہوتے ہیں تو وہ مل کر اپنے دکھ اور سکھ میں شریک ہوتے ہیں، اور اسی اسپرٹ سے یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا، اور آج تک پنجاب نے اکیلے 2010 سے لے کر آج تک تقریباً 150 ارب روپے اس میں کنٹریبیوٹ کیے ہیں، اور یہ ہنوز یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی طریقے سے میاں محمد نواز شریف کے دور میں بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بے پناہ وہاں پر وسائل وہاں پر مہیا کیے گئے اور منصوبے تعمیر کیے گئے۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں آنے والی حکومتوں نے، اور خاص طور پر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں، اور اب ہم نے مل کر جو بلوچستان کی جو ڈیمانڈ تھی اور بڑی جائز ڈیمانڈ تھی، ان کو پورا کرنے کے لیے ان کا جو بجٹ ہے اس سے اضافی وسائل مہیا کیے گئے۔ بلوچستان کے جو کسان ہیں ان کو جو بجلی ان کو ملتی تھی کئی گھنٹے نہیں آتی تھی، پھر اور بھی اس میں وسائل اور مسائل موجود تھے، اس کو حل کرنے کے لیے تقریباً 27,000 ٹیوب ویلس کو سولر پاور کے اوپر شفٹ کیا گیا، اور یہ منصوبہ تقریباً 75 ارب روپے کا تھا، جس میں تقریباً 50 ارب روپے وفاق نے کنٹریبیوٹ کیے بڑی خوش دلی کے ساتھ۔ اسی طریقے سے جو M25 ہے، جس کو کراچی سے لے کر چمن تک، جس کو خونی سڑک کہا جاتا ہے، خونی سڑک، اور وہاں پر آئے دن وہاں پر حادثات ہوتے ہیں اور لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ اس درینہ مطالبے کو پورا کرنے کے لیے جب پچھلے سال جب مجھے موقع ملا کہ تیل کی قیمت میں کمی ہوئی، تو ہم نے اس رقم کو اکٹھا کر کے یہ کراچی سے چمن تک 2 رویہ سڑک ایکسپریس وے بنانے کا فیصلہ کیا، اور اس طرح یہ منصوبہ تقریباً 300 ارب روپے کا منصوبہ انشاءاللہ اگلے 1.5-2 سال میں جب مکمل ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خونی سڑک کو میں سمجھتا ہوں کہ امن کی سڑک قرار دیا جائے گا۔ یہ وہ منصوبے ہیں جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حکومت کا یہ فرض بنتا ہے، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے، اور میں یہ بات آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی وہی ہے جہاں پر چاروں صوبے اس ترقی کی دوڑ میں شامل ہیں، جہاں پر چاروں صوبوں کے عوام اس ترقی کی دوڑ میں وہ خوشحالی سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اور اگر ایک صوبہ مثال کے طور پر پنجاب ترقی کرتا ہے تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے، سندھ ترقی کرتا ہے اور باقی صوبے پیچھے رہتے ہیں تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے۔ ترقی کی دوڑ میں جب تک کہ چاروں صوبے مساوی طور پر شریک نہیں ہوں گے وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہوگی، اور میں اس بات کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس کو قبول کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس حوالے سے وفاقی حکومت کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ ایک بہت اندوناک واقعہ ہوا، سیشن جج مستونگ کے عبدالحکیم، انہوں نے جامع شہادت نوش کیا، ان کے ساتھ ایک ان کے سرکاری اہلکار بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پاکستان کے عظیم فرزندوں، یہ قربانیاں پاکستان کی حفاظت کے لیے خالی عوام نہیں دے رہے، بلکہ اس میں ہماری لا انفورسنگ ایجنسی شامل ہیں، اس میں ہمارے افواج پاکستان کے کڑیل جوان اور افسر شامل ہیں، اور اس وقت 90,000 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں اس دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے، جس کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے، وسائل بھی مہیا کر رہا ہے ان کو، اور دوسرے اور بھی اس میں فیکٹرز ہیں۔ 2016-17 میں
دہشت گردی کا مکمل اس ملک میں خاتمہ ہو چکا تھا، اور اس وقت افواج پاکستان عام شہری نے، چاہے وہ کے پی کے ہیں، چاہے وہ بلوچستان کے ہیں، پنجاب کے ہیں، سندھ کے ہیں، ماؤں بہنوں، بیٹوں، جوانوں، انجینئرز، ڈاکٹرز، بچوں نے، سب نے جام شہادت نوش کیا. ہزاروں لوگ شہید ہوئے، اور بالآخر 2017-18 میں یہ دہشت گردی پاکستان میں مکمل طور پر ختم ہو گئی. اس کے بعد دوبارہ کس طرح آئی، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انتہائی منظم سازش کی گئی اور دہشت گردی پاکستان میں دوبارہ اونٹ کے سامنے آئی ہے. لیکن آج یہ ایک لائیو چیلنج ہے، اس کا ہم نے سب نے مل کر مقابلہ کرنا ہے. افغانستان کی جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، جس کے ساتھ پاکستان تقریباً 2000 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کرتا ہے، ان کو ہم نے دن رات ان کو سمجھانے کی کوشش کی. ابھی بھی ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمسائے ہیں، ہم نے مل کر رہنا ہے. اس خطے میں امن چاہتے ہیں تو وہاں پر جو یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو لگام دیں، اور افغانستان کی جو زمین ہے ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں. لیکن ہنوز ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے. نہ جانے کیا وجوہات ہیں کہ افغان انٹرم گورنمنٹ ان کو رین ان کرنے میں ناکام رہی ہے. حالیہ دنوں میں جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو عظیم کامیابیاں عطا فرمائی ہیں، چاہے وہ مبارکہ حق ہو جس میں ہندوستان کو 4 دن کے اندر شکست فاش دی گئی اور اس کو چھٹی کا دودھ ان کو یاد آ گیا، اور اسی طریقے سے یہ جو ڈپلومیسی ہوئی ہے، اور اس ڈپلومیسی میں پاکستان نے جو امن بحال کرنے کا خطے میں ایک کلیدی ایک رول ادا کیا ہے، اس سے دنیا میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت عطا فرمائی. یہ عزت، یہ وقار ان دشمنوں کو نہیں، ان کو ٹالریٹ وہ نہیں کر پا رہے، ان کو ہضم نہیں ہو رہا. وقت آ گیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو معاشی ترقی کی دوڑ میں آگے لے کے جانا ہے، ان اپرچونٹیز کو کنورٹ کرنا ہے. پاکستان میں خوشحالی اور ترقی کا دور دارہ جو ہے وہ ہر طرف چاروں صوبوں میں پھیلے. یہ تبھی ہوگا کہ ہم سب مل کر دن رات محنت کریں گے، انتھک محنت کریں گے، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے چاروں صوبے اور 24 کروڑ عوام مل کر جب اس سفر میں آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ پاکستان دنیا میں اپنا مقام حاصل کرے گا، اور اس طریقے سے ہماری جو عسکری اور سفارتی جو کامیابیاں ہیں وہ دوبالا ہو جائیں گی. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی کمر کسنی ہوگی، اور دن رات محنت کے لیے ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. اقبال نے کہا تھا، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. میں سمجھتا ہوں آئیے مل کر ہم اسی شعر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں اور پاکستان کو عظیم بنائیں. السلام علیکم سر، میرا نام عابد سلیم ہے، میں کوئٹہ بلوچستان سے ہوں. سر فرسٹ آف آل اٹس این آنر کہ آپ نے ہمیں یہاں آنے کا موقع دیا، ٹائم دیا، تو وی آل آر ریئلی ویری گریٹفل ٹو یو. سر ہم نے دیکھا ہے آپ کی لیڈرشپ میں پاکستان اسپیشلی فیڈرل سیکٹر کے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں میں ایک میسو امپرومنٹ آئی ہے ٹرانسپیرنسی میں گورنمنٹ سیکٹر کے اس میں. تو کویشچن اور جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ سیم اسٹریٹجی صوبائی سطح پہ بھی لائی جا رہی ہے، اس میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے، یا وہاں پہ کیا اسٹریٹجیز اپلائی کی جا رہی ہیں صوبائی سطح پہ؟ جی شکریہ. یہ ایک ٹرانسپیرنٹ گورننس کو یقیناً الحمدللہ ہم سب مل کر ہم اس کو یہاں پر پروموٹ کر رہے ہیں. اس کے جو فوائد سامنے بھی آ رہے ہیں. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو ہمارا ریونیو کلیکٹنگ ہماری جو ایجنسی ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، ہم سب جانتے ہیں کہ ملی بھگت سے، کلوژن سے میسو کرپشن ہے وہاں پہ. وسائل جو خزانے میں آنے چاہیے وہ نہیں آتے، اور تھرو کلوژن وہ اربوں نہیں کھربوں کے وسائل جو ہیں سالانہ وہ جیبوں میں جاتے ہیں، اور پاکستان میں غربت جو ہے بڑھتی ہے، مسائل بڑھتے ہیں، مشکلات بڑھتی ہیں، اور اسی لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں، قرضے ادا کرنے کے لیے مزید قرضے لینے پڑتے ہیں. تو یہ جو ایک ویشیس سرکل ہے، اس کے
ख़ात्मे के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस का मॉडल जो है वही मॉडल जो है इसका हल है। तो हमने यहाँ पर मिलकर एज अ टीम वर्क हमने इसकी इब्तिदा की है। और पिछले साल जो भी साल फाइनेंशियल ईयर गुजरा है, एफबीआर के जो ड्यूज़, जो टैक्सेस लगे हुए हैं, नए टैक्सेस की बात नहीं कर रहा, जो टैक्सेस लगे हुए हैं, स्पेशली जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं लाइक सेल्स टैक्स और इस तरह के, उनमें जो मैसिव जो एवेजन थी, सिर्फ एक साल में 800 अरब रुपए वसूल किए गए हैं। और ये कोई मामूली रकम नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती। बट इट इज़ जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, अ वेरी थॉर्नी जर्नी, जिसमें बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे, बड़े वहाँ पर दरिया पहाड़ नुमा मुश्किलात आएंगी, लेकिन वही कौमें तरक्की करती हैं और अपनी मंजिल को पहुँचती हैं जो कि फ़ैसला कर लें कि हम हर मुश्किल का, हर चैलेंज का मुकाबला करेंगे और अपनी मंजिल को हासिल करेंगी। इसकी मिसालें तारीख़ के औराक में भरी पड़ी हैं। आप देखिए जापान जंगे दोइम में वो बिल्कुल नेस्त नाबूद हो गया, जर्मनी नेस्त नाबूद हो गया। 50 साल के अरसे में उन्होंने शबाना रोज़ मेहनत करके दोबारा वो दुनिया के नक्शे पे ऊद के आए। कोई जादू मंत्र के ज़रिए नहीं, सिर्फ मेहनत, अमानत और दयानत के ज़रिए। तो यही वो वाहिद तरीका है कौमों की तरक्की और कौमों की इज़्ज़त और वक़ार का। तो मैं समझता हूँ कि ये मॉडल जो है, जिसकी मैं अभी आपको एक मिसाल दी है, यकीनन सूबों में भी ये मॉडल जो है राइज हो रहा है। सूबे अपनी जगह वो कोशिशें कर रहे हैं और ये मिलकर इंशाअल्लाह हम इसमें बेहतरी लेके आएंगे। वी मस्ट मेक श्योर and it's high time that in all the provinces services to the common man should be made available at the doorstep, and the only way is to have very effective devolution. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मसूद है और मैं बलूचिस्तान से हूँ। सर आपसे एक गुजारिश थी, जो कच्ची कैनाल पे जो आपका प्रोजेक्ट है, काम हो रहा है, अगर आप उसे थोड़ा सा तेज़ कर दे तो आपकी मेहरबानी होगी सर। जी बिल्कुल, बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। इस साल हमने जो हमारे जो वाटर स्टोरेज के जो मंसूबे हैं उनके लिए इस साल बजट में 368 अरब रुपए रखे गए हैं और इसमें कच्ची कनाल का मंसूबा भी शामिल है। इंशाअल्लाह इस मंसूबे को तेज़ी से मुकम्मल करेंगे और कच्ची जो है, या कच्ची, मेरा ख़्याल है बेहतर होगा कि इसका नाम हम पाकिस्तान कनाल बना दें तो बहुत अच्छा नाम होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम खालिदा यूसुफ़ है, मैं बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट चागी से बिलोंग करती हूँ। और सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे ये डिस्ट्रिक्ट चागी से हैं? जी सर, बड़ा फ़ख्र है हमें आप पे। थैंक यू सर। सर ये मेरे लिए ये भी बड़ी खुशी और एजाज़ की बात है, आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। और सर हमेशा आपके यूथ जो स्कीम है वहाँ से स्टूडेंट्स को मैंने फैसिलिटेट और बेनिफिट्स लेते हुए देखा है। और अगर यहाँ देखा जाए, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दे बिलोंग टू बलूचिस्तान विद मिनिमम फाइनेंशियल रिसोर्स। लैपटॉप बहुत बड़ी नीड है स्टूडेंट्स के लिए, तो हमारा ये हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली आप हमें प्रोवाइड की जाए। बहुत शुक्रिया बेटी आपका। जहाँ तक लैपटॉप की बात है तो मुझे इंतहाई आजी के साथ इस बात का फ़ख्रिया ऐलान करना चाहता हूँ कि मैंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे लीडर जो हैं, हमने जब मैं पंजाब में था खादिम, वो यहाँ पर वज़ीर आज़म थे, तो हमने पाकिस्तान भर के बच्चों और बच्चियों को जो इंतहाई लायक और हाई अचीवर्स, हाई परफॉर्मेंस, मेरिट पर उनके हाथों में लैपटॉप दिए, क्लाशनकोफ नहीं दी। और मैं समझता हूँ कि उससे आप देखें कि आज हमारा जो ज़माना आ गया है डिजिटल इनोवेशन का, एआई का, आईटी का, उसमें जो लाखों लैपटॉप्स तकसीम किए गए, उसने न सिर्फ उन बच्चों की, उन बच्चियों की, उनके घरानों की
تقدیر بدل دی، بلکہ ان سب نے، آپ سب نے جن کو یہ لیپ ٹاپ ملے، پاکستان کی ترقی اور تعلیم کے لیے آپ نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. اور ابھی بھی ایز اے اسپیک، یہ پچھلا سال جو گزرا ہے، ہم نے پورے پاکستان میں 1,00,000 لیپ ٹاپ تقسیم کیا میرٹ کے اوپر. جو بھی ہم انیشیٹو لیتے ہیں، چاہے وہ لیپ ٹاپس ہیں، چاہے وہ وظائف ہیں، وہ کوٹا 10% باقی صوبوں کے مقابلے میں بلوچستان کا کوٹا 10% زیادہ ہے بالکل. اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم کتنے کوشاں ہیں. ایک تو یہ بات ہے، اور لیپ ٹاپ انشاءاللہ آپ کو بالکل ملیں گے. اس کے علاوہ بلوچستان میں اس وقت 9 دانش اسکول بنائے جا رہے ہیں، 9. اور اس کا ماڈل وہی ہے جو پنجاب میں تھا. بچیوں کے لیے علیحدہ ان کی تعلیم کی درسگاہ، بچوں کے لیے علیحدہ ڈومیٹریز، کھیل کود کے میدان، ہر چیز، کلاس روم بالکل سپریٹ ہیں. یہ ایچ این کالج کی ہم پلہ، مگر ایک فرق ہے، ایچ این کالج لاہور میں جو اشرافیہ ہیں ان کے بچے جاتے ہیں. دانش اسکول اس لیے بنائے گئے کہ اگر ایچ این کالج میں تمنداروں کے بچے جا سکتے ہیں تو دانش اسکول میں غریب، یتیم، قابل بچے فری آف کاسٹ ان کو ان دانش اسکولوں میں داخلہ مل کر آج یہ ہزاروں دانش اسکول جو ہیں، ہزاروں بچے اور بچیاں وہ آج اسکالرز بن گئے ہیں، وہ آج بڑے اعلیٰ آڈیٹرز بن گئے ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، اور اس قوم کی بھرپور خدمت کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تعلیم کا جو میدان ہے دانش اسکولوں کے حوالے سے، اس میں انشاءاللہ مزید بڑھوتری ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بلوچستان کی درسگاہوں کے لیے اور ان کی تعلیمی اداروں کے لیے وہاں کی حکومت کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہمارا ان کے ساتھ بہت اچھا اشتراک ہے. انشاءاللہ ہم وہاں پر آپ کے لیے مزید مواقع پیدا کریں گے تعلیم کے لیے، تاکہ آپ تعلیم حاصل کر کے قوم کے عظیم معمار بنیں. اور مجھے یقین ہے کہ آپ بڑے بڑے دلیر ماں باپ کے آپ بیٹے بیٹیاں ہیں. انشاءاللہ یقیناً پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں آپ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. اور جو ملک دشمن عناصر ہیں، ہم سب مل کر ان کی بیک کرنے کے لیے آپ سب سے آگے آپ ہراول دستہ ہوں گے. اور اس طرح پاکستان بہت جلد دہشت گردی سے انشاءاللہ نجات حاصل کرے گا. آج جب یہاں پر ہم بیٹھے ہیں تو ہمیں بلوچستان کے اندر مزید وسائل مہیا کرنے ہیں، کیونکہ میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ بلوچستان کا عام آدمی، چاہے وہ کوئٹہ میں ہے، چاہے وہ کرلات میں ہے، چاہے وہ چمن میں ہے، یا کسی بھی جگہ ہے، دیہات میں ہے، جب تک اس کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میری ترقی اور خوشحالی کے لیے بلوچستان کی حکومت اور وفاق مل کر صوبہ پنجاب، سندھ اور کے پی کی ترقی اور خوشحالی کی طرح وہ کنسرن نہیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس وقت تک آپ سیٹسفائیڈ، آپ مطمئن نہیں ہوں گے. میں آج آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی ترقی، خوشحالی، تعلیم، علاج کے لیے حتی المقدور ہم کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو، ہم سب کو قائم دائم رکھے، آباد رکھے، اور پاکستان کو دنیا کا ایک طاقتور ترین ملک انشاءاللہ ہم بنا کر دم لیں گے. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.